बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, आप सब खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर वीकली हलका थिंग्स दैट मैटर। जैसा कि मैंने लास्ट वीक अनाउंस किया था कि दिस हलका वाज बीइंग कंडक्टेड इन बहरिया टाउन, but unfortunately because of rising COVID cases in Pakistan, particularly in Lahore, we have decided to shift this halaka online. तो अब से इंशाल्लाह ये हलका ऑनलाइन स्ट्रीम हुआ करेगा ताकि और भी ऑडियंस का फ़ायदा हो, क्योंकि हलका में ज़ाहिर है कि एक लिमिटेड ऑडियंस होती है बट ऑनलाइन मैनी पीपल कैन वॉच। इसकी रिकॉर्डिंग पहले यूट्यूब पे आ रही थी बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इट विल बी प्रीमियर्ड लाइव एवरी वीक फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर आवर बेनिफिट एज वेल इंशाल्लाह। सो एज यू नो कि थिंग्स दैट मैटर की जो थीम है, एवरी वीक वी डिस्कस समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समथिंग विच मैटर्स अ लॉट इन आवर लाइफ, बट दैट समथिंग इज बीइंग इग्नोर्ड, दैट समथिंग इज बीइंग निग्लेक्टेड बाय मेजॉरिटी. Rather, people are chasing, people are going after things that don't really matter. और फिर उनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल पैदा होते हैं, फिर वो पैनिक होते हैं, सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में ये मसला क्यों हो गया, वो मसला क्यों हो गया, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिन चीज़ों पे उनको एक्चुअली में तवज्जो देनी चाहिए थी उन चीज़ों पे तवज्जो कभी दी नहीं. अब उन चीज़ों पे तवज्जो ना देने की वजह से ज़िंदगी में जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि एक्चुअली वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर्ड. मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप लोग अपने इर्द गिर्द देख लें, इवन अपने एक्सटेंडेड फैमिली में देख लें, घरों में देख लें, सोसाइटी की तरफ एक नज़र दौड़ाइए. ऐसे ऐसे मसले पैदा हो रहे हैं. माँ बाप औलाद की तरफ से तंग हैं, औलाद की तरफ से बहुत से मसले आ रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत से मसले आते हैं, सिबलिंग्स में राइवलरी होती है, जायदाद के पीछे क्या क्या झगड़े होते हैं, डिवोर्सेस हमारे माशरे में बढ़ी जा रही हैं, और कैरेक्टरलेस लोग आज के दौर में, यानी वो डिग्निटी वाले कैरेक्टर्स और वो मॉडेस्टी वाले कैरेक्टर्स और खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाले कैरेक्टर्स वो बहुत कम हो चुके हैं. तो वेयर डिड थिंग्स एक्चुअली गो रॉन्ग? कितने अरसे से, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, हमने उन चीज़ों को इग्नोर किया. हमने इस्लामिक पेरेंटिंग को इग्नोर किया. हमने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बच्चे दिए, हमने उनकी ग्रूमिंग पे, उनकी तरबिया पे फोकस करने की बजाय सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस किया कि इन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा लो, इनको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आ जाए, इन लोग को जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत अच्छे लाइफ स्किल्स आ जाएं, ये लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाएं, ये लोग ए स्टार्स लेने लगें, एज लेने लगें. लेकिन कहीं इन द रेस ऑफ चेजिंग मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं अल्हाकुमुत तकासुर, कि चेजिंग वर्ल्डली थिंग्स, और ये जो राइवलरी है, फॉल्स राइवलरी ऑफ चेजिंग मटीरियल थिंग्स, वर्ल्डली थिंग्स, हैज़ डाइवर्टेड यू फ्रॉम द ट्रू पाथ, हैज़ डाइवर्टेड यू फ्रॉम द रियल पर्पस. और आज रिजल्ट आपके सामने है. कितना इग्नोर किया हमने ग्रूमिंग को, कैरेक्टर को, हमने कम्प्लीटली जो है वो मोरालिटी को इग्नोर किया, कुरान के अहकामात को इग्नोर किया. हमने बच्चे को कारी साहब से सुपारा तो ख़त्म करवा दिया, कुरान भी शायद ख़त्म करवा दिया, लेकिन कभी कुरान अंडरस्टैंड नहीं करवाया, कभी वो चीज़ अपने घरों में इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाई. उसके आइडियल्स हमने कौन बनाए? सेलिब्रिटीज़ बनाए, म्यूजिशियंस बनाए, अपने घरों में पार्टीज़ अरेंज करके वही कल्चर दिखाया जो कल्चर इस वक्त चल रहा है. तो फिर बड़े होके कैसे उसके दिल में सहाबा की मोहब्बत पैदा होगी, कैसे उसके दिल में इस्लाम के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा, जबकि उसकी सारी की सारी ग्रूमिंग जो है वो उन प्रिंसिपल्स पे हुई है जो इस्लाम से बहुत दूर हैं. और फिर उसके रिज़ल्ट आज हमारे सामने हैं. लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, लोग रिश्तों का ख्याल नहीं करते, लोग इवन जो है वो पेरेंट्स का ख्याल नहीं करते. ऐसे ऐसे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि यार क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी इतनी गिर चुकी है. क्या वाकई लोग इतने मादा परस्त हो चुके हैं? क्या वाकई पीपल आर आफ्टर चेजिंग फॉल्स थिंग्स और दे आर आफ्टर अ मिराज? सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें देख के दुख होता है, अफसोस होता है कि समवेयर डाउन द लाइन हमने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया इन सारी चीज़ों को. तो वो कौन सी चीज़ें हैं, यही हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं. आज 10th एपिसोड है हमारे थिंग्स दैट मैटर की, और इसमें जो मैं आज बात करने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू
discuss that thing which matters most especially in youth. تو آج کا سیشن اسپیشلی یوتھ کے لیے ہے, ینگ لوگ کے لیے ہے. اور یہ ہماری یوتھ جو 62% they make up 62% of the population of پاکستان, یہ ہماری یوتھ جس سے امید تھی کہ یہ بیک بون کنٹری کی ہے اور یہ کنٹری کو پروگریس کرائیں گے اور ظاہر ہے کہ اللہ رسول کا نام لینے والے بنیں گے, تو آج میں ان سے مخاطب ہوں. سو پلیز آج کا سیشن آپ بہت غور سے سنیے گا. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ پرابلم وچ از لٹرلی draining every energy out of our youth and which is harming their morals, their character. اور آج کے ایسے دور میں جب فتنہ بہت زیادہ عام ہے, ہر طرف سے فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے, امورالٹی کو کول سمجھا جاتا ہے, موویز میں امورالٹی کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے, لٹرلی امورالٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے. ہم اپنے ایڈورٹیزمنٹس دیکھ لیں, ہم اپنے ڈراماز دیکھ لیں, کسی دور میں جو ہے وہ دوپٹہ لیا جاتا تھا سر پہ, کسی دور میں دوپٹہ لیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اور اس چیز کو جو ہے وہ امپاورمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو جو ہے وہ پروگریس کہا جا رہا ہے. تو دیٹ از دا ڈسیپشن. یہ ہے وہ ڈسیپشن جو آج کے مٹیریلسٹک دور میں اور آج کے گاڈ لیس دور میں انفیکٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یو آر اسٹینڈنگ الون. آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے ماڈسٹ یوتھ, ایک ایسا نوجوان جو حیا والا ہے, ایک ایسی خواتین, ایک ایسی خاتون ہماری سسٹرز جو اس وقت حیا پر ہیں, جو اس وقت پردہ کر رہی ہیں, جو اس وقت اپنی عزت و عصمت کو ظاہر ہے اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور ابھی تک ان ویلیوز کو برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو دیز پیپل دے آر اسٹینڈنگ الون اگینسٹ دا اسٹارم. یہ سیلاب, یہ جو طوفان آ رہا ہے, اس کے خلاف وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں. تو پہلے تو ان کو خراج تحسین, پہلے تو میں ان کو آنر کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ میری اس یوتھ سے ریکویسٹ ہے جو اس وقت فلو کے ساتھ جا رہے ہیں, جو یہ نہیں دیکھ رہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, جو دین کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے, جو دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, اپنی زندگیوں کو خراب مت کریں, اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں. ایئرز آفٹر ایئرز, میں ایک ٹیچر ہوں, ایئرز آفٹر ایئرز میں نے یوتھ کو اپنی زندگیاں برباد کرتے دیکھا ہے. بہت اچھے اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹریک سے ہٹتے دیکھا ہے, بہت اچھے نیک بچوں کو, یوتھ کو میں نے ڈرگز کی طرف جاتے دیکھا ہے ان دیز 10 to 12 years آف مائی ٹیچنگ کیریئر. بہت ہی ایسے میرے کلاس فیلوز who are ماشاء اللہ on the right track and then they did one mistake, they didn't study religion properly and then they got out of track. اور now اس وقت ان کو ایسی مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ ریئل لائف میں واپس نہیں آ سکتے. اٹس ٹو لیٹ فار دیم, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا احسان کر دے. تو پلیز irrecoverable ڈیمیج کی طرف مت چلے جانا, اس سیلاب میں اس قدر نہ ڈوب جانا کہ آپ irrecoverable ڈیمیج کی طرف چلے جائیں, آپ کی جو ریکوری ہے وہ امپاسبل ہو جائے. اینڈ آئی نو سچ پیپل who unfortunately have gone to that stage کہ اب واپس لانا بہت مشکل ہے, اسپیشلی جو ڈرگ ایڈکشن میں ہے. تو آج کا جو ٹاپک ہے مائی ڈیئر یوتھ, اٹس ریلیٹڈ ٹو دیٹ ون تھنگ وچ از ہائیلی اگنورڈ ان یوتھ اینڈ وچ اف از ان دا یوتھ. اور اگر یہ چیز یوتھ میں ہو تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے, کیا ہی وہ یوتھ ہے. لٹرلی اس یوتھ سے دعائیں کرانی چاہیے جس میں چیز پائی جاتی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ حیا, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ماڈیسٹی. ماڈیسٹی کے بارے میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کی کچھ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو جو یوتھ آج کے دور میں حیا والی ہے, ماڈیسٹ ہے, اینڈ دیر آر مینی, آئی نو پرسنلی سم who still lower their gaze in this age of fitna. And on the other hand, I know people who actually, اپنے آپ کو فتنوں کی جگہ پہ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, فخر بھی سمجھتے ہیں, اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز میں انوالو کرتے ہیں. ان کو تو خیر
یہ شاید فرق ہی نہیں پڑتا نا. وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کی سسٹرز نہیں ہیں, تو اسی لیے شاید وہ دوسروں کی بہنوں پہ اس طرح کی نظر ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ چیز ان کا پوٹینشیل ختم کر رہی ہے, یہ چیز ان کی انرجیز کو ختم کر رہی ہے, اور انہوں نے بس اب اپنا ایک ہی سوچ بنا لی ہے, ایک ہی پرپس بنا لیا انہوں نے کہ بس جی میں نے جہاں جانا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے. جیسے میجورٹی اسٹوڈنٹ سے آج آپ پوچھ لیں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں جی آپ اس انسٹیٹیوٹ میں کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ اس اسکول میں کیوں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آفٹر او لیول, یا چلیں یونیورسٹی میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ اس فیکلٹی میں کیوں جانا چاہتے ہیں. some of them have replied کہ بیکاز وہاں پر فیمیل ریشو زیادہ ہے. What do they mean by this? Okay, what do they mean by this? تو یہ یوتھ میں ایک بڑا نارمل سا ٹاپک بن چکا ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جب بابے بنیں گے, جب we will be in old age, تب دیکھیں گے نمازوں کو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو یہ سوچ کے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے, بڑھاپے میں عبادت ہوتی ہی نہیں ان سے. بھائی جب جوانی میں عبادت کی عادت نہیں ہے تو بڑھاپے میں کیسے بن جائے گی, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بڑھاپے میں جا کے. اینڈ واٹس دا گارنٹی, اگر ڈیتھ آ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو پلیز اپنے دل کو نرم رکھیں, ڈونٹ میک یور ہارٹ سو ہارڈ کہ آپ کو یہ باتیں افیکٹ بھی نہ کریں, آپ سوچیں بھی نہ. مطلب اتنا سخت دل ہو چکا ہے کہ ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے, ہم اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے, اور ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہیں. تو پھر اینڈ میں کیا ہوگا, اینڈ میں پھر وہی ہوگا کہ نقصان آپ اپنا کریں گے, اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال کے. تو اس لیے پلیز آج کا لیکچر سنیے گا اور آگے فارورڈ بھی کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کو اسپیشلی یوتھ کو یہ باتیں سنائیے گا, سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. لیٹس اسٹارٹ ود دس تھاٹ. میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں, اور علامہ اقبال کے شعر سے اخذ ہے یہ سوچ, بہت ہی زبردست شعر ہے, ون آف مائی فیوریٹ. what did علامہ اقبال say about the Muslim youth? اور یہ شعر جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت موٹیویشن ملی تھی, اینڈ آئی ایکچولی ریئلائزڈ کہ بات تو سچ ہے. اگر ہم بات پہ سوچیں, بات پہ غور کریں تو بات کتنی سچ ہے کہ ہمارے پاس وہ فلسفی ہے, ہمارے پاس وہ وے آف لائف ہے جس کے تھرو ہم نے دوسروں کو پیغام دینا تھا ایکچولی. اب آج کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں یا نوجوان جو لڑکے ہیں, بجائے کہ نان مسلمز کو پیغام دینے کے, بجائے کہ ان کو اسلام دکھانے کے, ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسٹ میں کتنے ایسے نان مسلمز ہیں جو حجابی لڑکیوں کو دیکھ کے, نان مسلم وومن اٹریکٹ ہوتی ہیں ان دا سینس کہ یہ واٹ از حجاب, دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ حجاب, دے گیٹ اٹریکٹیڈ ان دا سینس کہ یار یہ دے لک ماڈسٹ, سو لیٹ اس آسک دیم کہ یہ کیا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارے مسلمان یہاں مسلم کنٹری میں حجاب کو ڈیگریڈیشن سمجھتے ہیں, وہ حجاب کو بیکورڈ سمجھتی ہیں, اور حجاب کرنا تو دور کی بات, وہ حجاب کرنے والیوں کو جو ہے وہ تانے دیتی ہیں. تو واٹس رانگ ود اس, ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ. حضرت عمر صلی اللہ عنہ said, I fear the day when the non-Muslim will be proud of his batil and the Muslim will be shy and the Muslim will be embarrassed and ashamed of his faith, ashamed of the truth. آج ایسا ہو رہا ہے, they are proud of their ways, but we on the other hand we are ashamed. تو میں مخاطب ہوں اس یوتھ کے ساتھ جو اسلام کو بیکورڈ سمجھتی ہے, پردے کو بیکورڈ سمجھتی ہے, اور جو مورالٹی کا مذاق اڑاتی ہے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ کا ریلیجن کیا چیز ہے اور آپ کا وے آف لائف کیا چیز ہے, دیٹ از دا ڈے یو ول ناٹ اگنور یور وے آف لائف, دیٹ از دا ڈے یو ول انسٹنٹلی اڈاپٹ اٹ. کئی ایسے نان مسلمز ہیں جو مسلمان شخص کی موڈیسٹی دیکھ کے, وین دیٹ پرسن لوورز دا گیز, یہ دیکھ کے جو ہے وہ بہت امپریس ہوتے ہیں, اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا مسلمان ایک کراؤڈ میں؟ آپ ایک کراؤڈ میں جاتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کراؤڈ میں ہماری نظریں کنٹرول میں نہیں ہیں. مسلم نوجوان جو ہیں وہ نظروں کو کنٹرول کرنے کی بجائے, گیز کو لوور کرنے کی بجائے, تو وہ پورا ایکس رے لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں میں, انفارچونیٹلی, اینڈ دیٹ ایکچولی شوز کہ کیا تربیت ہوئی ہے ان کی. تو علامہ اقبال کے اس شعر پہ غور کریں. ہی سیڈ, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. او مسلم یوتھ, اونلی اف یو ریئلائز, آج کے دور میں
دھندلا سا ستارہ تو ہے. اٹس اے ڈارک ایج وی آر لیونگ ان. ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں, لیکن اس اندھیرے میں دھندلا سا ستارہ, تھوڑی سی برائٹنس اگر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے, بیکاز آف یور کیریکٹر, بیکاز تم اللہ سے ڈرنے والے ہو, بیکاز تمہارے پاس وہ ویلیوز ہیں. ابھی تم اڈاپٹ نہیں کر رہے, لیکن جس دن تم اڈاپٹ کر لو گے تو تم ایک امید بن جاؤ گے اس دنیا کے لیے. دنیا میں بہت برائی ہے, ہر جگہ اسکینڈلز, ہراسمنٹ, کوالٹی لوگ کی کمی ہو چکی ہے, کوالٹی مین کی کمی ہو چکی ہے. ویئر آر دا کوالٹی مین, ویئر آر دا پیپل, دا ینگ مین ہو لوور دیئر گیز, ہو آر افریڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہو آر مین آف ڈگنیٹی, ہو ریسپیکٹ وومن. مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو عورت کی عزت کرتا ہے. ویئر آر دے؟ اور پھر وہ خواتین کہاں ہیں جو حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ کو آئیڈیلائز کرنے والی ہیں؟ بہت کم ہیں, لیکن جو ہیں وہی امید کی کرن ہے آج کے اندھیرے دور میں. سو دیٹس دا فرسٹ تھاٹ آئی وانٹ ٹو گیو آل آف یو, کہ پلیز ریئلائز ہو یو آر, اور اس امید کی کرن کو اجاگر کریں. آپ وہ دھندلا سا ستارہ ہیں, اپنے آپ کو مزید برائٹ کریں, یہ پہچان کے کہ آپ کون ہیں اور اپنے کیریکٹر کو سامنے لا کے. سو ایز یو نو کہ ٹوڈے آر ٹاپک از ماڈیسٹی, حیا. ہم حیا کی بات کر رہے ہیں, تو لیٹ می ٹیل یو سم کوٹس آف صحابہ اینڈ دین احادیث, اینڈ دین وی ڈسکس سم کیس اسٹڈیز آف صحابہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, he is quoted to have said in Al-Adab al-Mufrad, modesty and belief are together. حیا اور ایمان اکٹھے ہیں, they are intertwined together. حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کلیم کرتے ہیں آپ مومن ہیں, آپ ایمان والے ہیں, تو آپ حیا والے ہوں گے. if one of them is removed, the other is removed. اگر ایک ریموو کیا جائے گا تو دوسرا بھی ریموو ہو جائے گا. تو آج کے دور میں بردرز اینڈ سسٹرز, جب حیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جب حیا کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جا رہا ہے, جب ہمارے اپنے ایڈز حیا کو چیلنج کر رہے ہیں, حیا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, لٹرلی وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. بھائی ایک طرف فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ ویسٹرن فیمنسٹ کی بات سن لو جو عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کے خلاف ہیں, جنہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں, کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹریز عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں اور عورتوں میں انفیریورٹی لے کر آتے ہیں. ایسی خواتین دکھا کے ہو آر نیئر ٹو پرفیکشن, ایڈیٹنگ کر کے اور جو بھی سافٹ ویئر یوز کر کے, جس سے وہ عورتیں جن کے پاس وہ حسن نہیں ہے, جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے, وہ بیچاریاں دیکھ کے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے کیا سوشل امپیکٹس ہیں؟ اور وہ نوجوان جو اس طرح کے ایڈز کو دیکھ رہے ہیں, وہ کس فیز سے گزرتے ہیں, ان کے دل میں کیا ڈیزائرز ابھرتی ہیں. نو ون کیئرز, نو ون گیوز اے ڈیم, ٹو بی آنیسٹ. پیسہ آ رہا ہے, ایک چیز مشہور ہو رہی ہے, یونیک ہو رہی ہے, ایک ریس لگی ہوئی ہے ساری کمپنیز کارپوریٹ سیکٹر میں کہ جی ہمارا ایڈ ایسا ہونا چاہیے, ہمارا ایڈ ویسا ہونا چاہیے. کل کو سارے آپ اللہ کا جواب دے ہوگے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس ناٹ بیکاز آئی hate you. اگر if someone hates someone تو وہ بات ہی نہیں کرتا اگلے سے. میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں بیکاز وی وانٹ کہ آپ لوگ اپنی یہ رسپانسبلٹی ریئلائز کرو. سارے لوگ جو اس وقت پیسے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں, اور یوتھ میں وہ کلچر, بے حیائی کا کلچر جو ہے آپ لوگ پھیلا رہے ہو, تو کبھی آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ لوگ نے سوشل رسپانسبلٹی فیل کی ہے؟ کل کو کیا آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لیں گے. کس چیز کی شفاعت؟ ساری تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کون سی سنت آپ نے فالو کی ہے؟ آپ تو حیا کا مذاق اڑانے والے ہیں, آپ تو جو ہے وہ حیا کو چیلنج کرنے والے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں, ہماری صحابیات سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں. تو کس چیز کی ہم شفاعت ایکسپیکٹ کریں گے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے ہم فیس کریں گے عمر بن الخطاب جیسے صحابہ کو؟ کیسے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے آن دا بگ ڈے؟ کیسے ہم فیس کریں گے حضرت عائشہ کو, حضرت ختیجہ کو, یہ امہات المومنین کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ کس منہ سے فیس کریں گے کہ وی ڈیڈ ایوری تھنگ فار منی, وی ڈیڈنٹ کیئر کہ اس کے سوشل امپیکٹس کیا آ رہے ہیں ہماری یوتھ پہ, وی گاٹ ڈیسیوڈ. حالانکہ سب کچھ ہمارے سامنے, ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ہم سب کو پتہ ہے میڈیا میں کیا ہوتا ہے, ہم سب کو پتہ ہے یہ ساری چیز کس لیے ہے, اس کے پیچھے کیا ایجنڈاز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے,
اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی جس پہ آپ غور کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ reported that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character. ہر ریلیجن کی ایک خاص بات ہے, ایک خاص ٹریٹ ہے, ایک خاص کیریکٹر ہے. اینڈ دا کیریکٹر آف اسلام از ماڈیسٹی. تمہارے ریلیجن کا کیریکٹر, تمہارے ریلیجن کا ٹریٹ حیا ہے, ماڈیسٹی ہے. Now what is حیا؟ حیا کا کانسیپٹ ہی چینج کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ حیا کا تعلق کپڑوں سے کوئی نہیں ہے, آپ بس جی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں, آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. کیا یہی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے آف ججمنٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا سب کو, ہم نے تو یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی ہمیں حدیث سنائی جاتی تھی کپڑوں کے بارے میں اور ماڈیسٹی کے بارے میں, ہم یہ کہتے تھے جی کہ تم اپنی نظریں نیچے کر لو, تم اگر اتنے ہی جو وہ ہے ماڈیسٹ ہو تو پھر نہ دیکھو. وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ نہ دیکھے, ایسا ہی کرنا چاہیے, نہ دیکھے, لیکن کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ماڈیسٹ ہونا ہے, حیا والے کپڑے پہننے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو فالو کرنا ہے, صحابیات کی سنہ کو فالو کرنا ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ نیچر کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ بیسک سائیکالوجی کو ڈیفائی کریں گے؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے بھائی کہ اگر بیسک سائیکالوجی یہ نہ کہتی ہوتی تو پھر کیوں وومن کو وہ ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں, کیوں سیڈکٹیو کلوتھس پہنتی ہیں سرٹن سارٹس ٹائپس آف وومن جو تھرو آؤٹ سویلائزیشنز اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پروسٹیٹیوٹس تھیں گریک سویلائزیشن میں, رومن سویلائزیشن میں, یہ کیوں ایک خاص طرح سے ڈریس اپ کرتی تھی اگر ڈریس میٹر نہیں کرتا؟ وائی دے یوز ٹو ڈریس لائک ان اے سیڈکٹیو مینر اگر ڈریسنگ بالکل میٹر نہیں کرتی؟ تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, اللہ اور رسول کے لاز پیچھے رکھ کے, سائڈ پہ رکھ کے. تو ایوری ریلیجن ہیز اے ٹریٹ اینڈ دا ٹریٹ آف اسلام از ماڈیسٹی, حیا. اور حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بھی بتاؤں گا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if modesty were to take the form of a man he would be a righteous and a beautiful man. اگر حیا ایک فزیکل فارم لے لے, اگر ماڈیسٹی ایک فزیکل فارم لے لے تو یہ فزیکل فارم ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی بنے گی, بہت ہی رائٹیس انسان کی بنے گی. اینڈ if shamelessness were to take the form of a man he would be a wicked and an ugly man. اور اگر shamelessness ایک فارم لے لے کسی انسان کی تو بہت اگلی ہوگا. یہاں پر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ بہت سے لوگ کہیں گی جی کہ آپ عورتوں کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ریلیجس لوگ؟ ہم صرف عورتوں کے کپڑوں کے پیچھے نہیں پڑے, ہم مردوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم مردوں کی نظروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم بیلنس بات کرتے ہیں, دونوں سائڈز ہیں. یس کپڑوں میں بھی مسئلہ ہے اور مرد کی نظر میں بھی مسئلہ ہے, مرد جج بھی کرتا ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی ججمنٹل ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. اوکے, سو ساری چیزوں کی بات کرنی چاہیے, بیلنس بات کرنی چاہیے. بیسک سائیکالوجی کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارے کریٹر ہیں, ہی نوز واٹس گڈ فار اس. جو بھی کمانڈمنٹس اسلام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے نازل ہوئی ہیں. حجاب اگر حجاب کا حکم ہے دونوں کے لیے, مرد اور عورتوں کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں, اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنائے. اینڈ دین پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم said beautiful حدیث, he said 4 are the characteristics of انبیاء. انبیاء کی 4 سنتیں ہیں, انبیاء کے 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. وہ کیا 4 سنتیں ہیں؟ 4 من سنن المرسلین, 4 سنتیں ہیں میسنجرز کی, انبیاء کی. الحیا, نمبر 1 ماڈیسٹی. all of the prophets were modest, حیا والے تھے, نظروں میں حیا, لباس میں حیا, بات کرنے میں حیا, ہر چیز میں حیا. ڈگنیٹی, مین آف ڈگنیٹی. والتعطر, عطر, فریگرنس. تمام پروفٹس کو فریگرنس پسند تھی, اچھی چیزیں پسند تھیں. اینڈ اوبیسلی فریگرنس کی یہاں پہ بات ہو رہی, عطر کی بات ہو رہی ہے. والسواک, all of the prophets لائٹ کلینلینس. سواک, مسواک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, یہ بھی سنت میں سے میسنجرز کی. نمبر 4 ون نکاح, نکاح. افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے. پیرنٹس یوتھ کے مسئلے سمجھ ہی نہیں رہے,
پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے, یونیورسٹیز میں کیا آگ لگی ہوئی ہے, اور کس مشکل سے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنا دن گزارتا ہے. ہر جگہ افیئرز ہیں, ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہے, لڑکے لڑکی میں تمیز ختم ہو چکی ہے, ہائی فائیوز چل رہے ہیں, اینڈ وہ تمیز جو کسی دور میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. یہ میں کئی بار بات کرتا ہوں. اور پھر کس کس طرح کے قصے سننے کو ملتے ہیں جب ینگسٹرز آپس میں بیٹھتے ہیں, اسکینڈلز ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو ابھارتے ہیں, وومن کو ڈسکس کرتے ہیں, اور کیا کیا بکواسیات ڈسکس کرتے ہیں جو میں یہاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اور پھر رات کو آ کے وہ ساری وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں. اپنی سیدھی سی بات ہے, جو فرسٹریٹڈ وہ ہو کر آتے ہیں وہ پھر وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں, گناہ کرتے ہیں فرسٹریشن میں. تو ویئر آر وی گوئنگ؟ یہ کس طرح کی یوتھ جو ہے ہماری بورن ہو رہی ہے, جو نہ کوئی ایمبیشن ہے, نہ کوئی گول ہے, اور فرسٹریشن میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا, اپنے ٹیلنٹ کو دبا دینا, اپنے پوٹینشیل کو دبا دینا, افیئرس کے پیچھے جو ہے وہ اپنی پڑھائی جو ہے اس کا نقصان کر دینا, اپنے سیمسٹر کو ضائع کر دینا. اور موسٹ آف دیم آر فرام مڈل کلاس فیملیز. دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ ان پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہیں, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیزیں. تو پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. نکاح مشکل ہو چکا ہے, ماں باپ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, اور جو نوجوان ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے جب حلال طریقے سے انہیں نہیں ملتا تو پھر موسٹ آف دم ریزورٹ ٹو حرام ویز. تو لیکن وہ نوجوان بھی ہیں جو اگر کسی کو پسند کرتے ہیں, اگر وہ کسی کو چاہتے ہیں ان دا ٹرو سینس, دے اونلی تھنک آف نکاح. وہ پھر کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ پھر نکاح کی بات کرتے ہیں. تو ان لوگ کو سلام ہے. یہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ دوسری یوتھ کو انسپائر کریں گے کہ دیکھو ہمیں جب کوئی پسند ہے تو وی ڈڈ نکاح, وی ڈڈ صبر, وی ڈڈ ناٹ شو آف, وی ور ناٹ وانا بیز. ہم وانا بیز کی طرح وہاں فٹ پاتھ پہ یا پیومنٹس پہ یونیورسٹی میں یا کیفے میں جا کے نہیں بیٹھ جاتے تھے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہاؤ کول آور لائف از, اور ہاؤ کول وی آر کہ وی آر سٹنگ ود اے نان محرم اینڈ وی آر سم تھگ اینڈ بگ فش. تو مرد جو ہوتا ہے وہ وانا بھی نہیں ہوتا ہے, وہ ایکشن اورینٹڈ ہوتا ہے, ایکشن کی طرف آتا ہے, پروڈکٹیوٹی کی طرف آتا ہے کہ نکاح از پروڈکٹیو, لیٹس ڈو نکاح, دیٹس اٹ. دیر از نو ادر وے, دیر از نو ادر وے ٹو فلفل ڈیزائرز دین نکاح. سو نکاح از ون آف دا سنہ آف آل دا میسنجرز. اینڈ دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, and there is a great story, اس حدیث کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اسٹوری ریلیٹڈ ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, one of the sayings of the early prophets which the people have got is, ایک ایسی saying جو تمام پروفٹ سے چلی آ رہی ہے, جو ہر نبی نے اپنی امتیوں کو بتائی ہے, وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کیا مطلب ہے؟ if you don't feel ashamed, جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو. سبحان اللہ, کہ جب تمہیں شرم ہی نہیں آ رہی ہے, جب تمہاری شرم ہی چلی گئی ہے, تمہاری حیا ہی چلی گئی, then do whatever you like. پھر کیوں پوچھتے ہو یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں؟ بھائی جو مرضی کرتے پھرو, تمہاری شرم ہی نہیں رہی, حیا ہی نہیں رہی, تو پھر doesn't matter, nothing matters. اس حدیث میں کتنی ترغیب ہے, اور وہ کیا ترغیب ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس انسان میں شرم نہیں رہتی, حیا نہیں رہتی, تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ گالیاں بھی کسی حد تک دے سکتا ہے, وہ کسی کی زندگی برباد کرنے پہ آئے تو زندگی بھی کسی حد تک برباد کر سکتا ہے, پوری حد تک برباد کر سکتا ہے, وہ فحش کاموں کی طرف آئے تو فحاشی میں بھی وہ پیک پہ جا سکتا ہے. سو یو نیور نو کہ ایسا انسان کہاں تک جا سکتا ہے. Now let me share with you story of one of the greatest scholars of Islam, and I call this the story of the drunkard, but that drunkard went on to become one of the greatest scholars of Islam. So there is this guy called Abdullah ibn Maslam, Abdullah ibn Maslama rahimahullah, and he was from Basra, یہ جو ماڈرن عراق ہے وہاں پر. تو امام الشابی, ون آف دا گریٹ اسکالرز آف دیٹ ٹائم, محدث امام مالک کے دور کے, امام شابی بصرہ میں تشریف لائے, اینڈ ہی واز سٹنگ آن ہز ڈونکی, سچ اے ہمبل اسکالر, ہی واز سٹنگ آن اے ڈونکی.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈونکی پر بیٹھے ہوئے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ مذاق کی بات نہیں ہے. بہرحال ہی واز سٹنگ آن اے ڈونکی اینڈ ایوری ون گیدرڈ اراؤنڈ ہم. اور یہ جو شخص تھے عبداللہ ابن مسلمہ، ہی واز اوور ڈرنک ایٹ دیٹ ٹائم. شراب بہت پیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب بندے کا دل سخت ہو تو بندہ مورالٹی کو موک بھی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ دل میں ڈارکنیس ہے نا. فی الحال دل جو ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو چکا ہے. تو ہی لکڈ ایٹ امام الشابی فرام فار اینڈ ہی لکڈ ایٹ دا پیپل اینڈ ہی آسکڈ ون آف دا پیپل کہ ہو از دس مین، یہ کون ہے یہ شخص. سو ہی ریپلائڈ کہ دس از دا گریٹ امام الشابی. ہی سیڈ اوکے، کیا کرتا ہے یہ؟ واٹ ڈز ہی ڈو؟ ہی سیڈ کہ ہی از اے محدث. ہی سیڈ واٹ از اے محدث؟ ہی سیڈ کہ محدث وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہے اور کولیکٹ کرتا ہے. He said, okay, let me go to him. Shamelessly he went to him to do mocking, mock کرنے کے لیے، شراب کی بوتل ہاتھ میں. And he said to him, oh man, I've heard you are a muhaddis. So Imam الشابی he looked at him، اور امام کی ایک نظر تھی. You know, یہ وزڈم کی ایک نشانی ہے کہ آپ بندے کو پرکھ لیتے ہیں. اس فوراً سچویشن کو پرکھ لیے. He smiled, he said, yes, I am a muhaddis. He said, okay, tell me some hadith. Mocking tone میں کہ مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ، شاید مجھے کوئی فرق پڑ جائے. And you know, Imam الشابی he smiled and then he told him such a hadith کہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور وہ حدیث جس طرح پہاڑ ایک انسان پہ گرتا ہے بالکل اس طرح ان پر گری. Like a burden which actually shook him, which shook his base. تو امام الشابی smiled at him and he told him this hadith جو میں نے ابھی آپ کو اوپر سنائی ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. He said, I have heard from Rasulullah, I have heard that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and then he quoted these words کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو. اور اس شخص کا، عبداللہ ابن مسلم کا، اسی وقت رنگ اڑ گیا. ایک دم سے وہ دنگ رہ گیا، ایک دم سے وہ سٹن ہو گیا کہ یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلیسڈ الفاظ ہیں ان میں ویسے ہی بہت روب ہے. اینڈ ہی بیکیم اسٹنڈ آل آف اے سڈن. ہی جسٹ ٹرنڈ اوے، وینٹ بیک اینڈ وینٹ ٹو ہز ہوم. کچھ نہیں کہا، کوئی آرگو نہیں کیا، مڑا اور واپس چلا گیا. گھر جا کے بہت رویا. اس کے کانشیسنس کو شیک کیا اس حدیث نے کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو چکا ہوں. I don't even care کہ what people think of me. میری امیج خراب ہو رہی ہے، میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے، میں شرابی مشہور ہو چکا ہوں. کیا میں اتنا بے شرم ہوں؟ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. آج بھی ایسی یوتھ ہے، انہیں فرق ہی نہیں پڑتا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ باقاعدہ لٹرلی ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. کس طرح کی ویڈیوز کو؟ پورن ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. وہ ہر فضول بات میں مشہور ہیں کہ کوئی فضول چیز چاہیے تو ان کے پاس جاؤ، دے آر دا ڈسٹریبیوٹرز. شرم ہی کوئی نہیں، حیا ہی کوئی نہیں کہ میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے، میرے ماں باپ کی ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. نتھنگ. دس حدیث شوڈ ہٹ دیم، جو میں نے آپ کو بتائی. جسٹ لائک دس حدیث ہٹ دیٹ مین عبداللہ ابن مسلم. He said کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو گیا کہ I don't even care میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں. Where am I going؟ میرے اندر حیا نہیں رہی. What's wrong with me؟ He shook himself and then he said to his mother کہ I want to study Islam. That's it. This is the day. میں اسلام پڑھنا چاہتا ہوں. And his mother was very happy کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی، دعا کرتی ہوں گی. And then that man went to امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک کے وہ اسٹوڈنٹ بنے and he became one of the top students of Imam Malik. So every saint has a past, every saint has a past. And you know, he went on to become the teacher of Imam al-Bukhari. Sahih al-Bukhari آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. امام بخاری کے ٹیچر عبداللہ ابن مسلم کی میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے. One hadith was enough to change him. That's it. آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم حدیث پہ حدیث سنتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تھوڑا تو سوچیں، تھوڑا تو اینالائز کریں آپ کہاں جا رہے ہیں. گناہوں کی لائف کہاں لے جائے گی آپ کو؟ کیا مل جائے گا آپ کو؟ کیا اچیو کر لیں گے آپ؟ ویئر ول اٹ آل اینڈ؟ اینڈ دین کہ دا بیسٹ
sons of Adam are those who repent. The best are those who repent. So he became one of the best. So it is your chance to become one of the best. Repent, brothers and sisters, repent करें. जो गुनाह हुए गुनाहों को रूटीन ना बनाएं, रिपेंट करें. अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह, आई डोंट वांट टू बी डिसलॉयल टू यू, प्लीज़ या अल्लाह, bring me back, I want to repent. Let me tell you about the modesty and dignity of one of the greatest Sahabi, and I love him for the sake of Allah, and I pray कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में उनके साथ रखें along with Rasulullah. Obviously सबसे बड़ी दुआ तो यही है कि Rasulullah sallallahu alaihi wasallam के साथ. And this Sahabi, I love him so much because I've got his name, Hazrat Ali रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. क्या डिग्निटी, क्या वक़ार, किस तरह के लोग थे, किस तरह के ये कैरेक्टर्स थे. कहाँ हैं आजकल ऐसे कैरेक्टर्स? Let me tell you about his modesty and dignity. You know, Hazrat Ali radhiyallahu anhu was a great warrior, but he was so humble. बैटल ऑफ ट्रेंच में, ग़ज़वा खंदक में, मुशरिकीन पॉलीथीस की साइड से एक वॉरियर आया, आमिर इब्न अब्दी वुद, एंड ही वॉज एक्चुअली कॉल्ड द बूगी मैन ऑफ कुरैश. बहुत ही स्केरी किस्म का इंसान और फियर्स वॉरियर. जैसे रेसलर्स की बॉडी नहीं होती, बहुत देव कामत, देव हैकल. एंड यू नो ही वॉज सच अ फियर्स हॉर्स राइडर कि जब वो हॉर्स को राइड करता था तो ज़मीन हिलती थी. यानी उसका ऐसा रोब और दबदबा था. और वो इतना सफाक किस्म का इंसान था कि मदर्स अपने बच्चों को डराती थी. लिटरली जैसे आजकल मदर्स डराती हैं ना कि सो जाओ वरना द बूगी मैन विल कम. लिटरली ऐसे मदर्स बच्चों को डराती थी कि अगर तुमने शरारत की तो आमिर इब्न अब्दी वुद आ जाएगा. दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन इन हिस्ट्री बुक्स. तो यू नो वो तलवार लेकर, और उसका आर्मर बहुत हैवी था. उसके बारे में आता है कि वो अपने पूरे जिस्म को उसने आर्मर से जो है वो पैक किया होता था. बैटल ऑफ ट्रेंच में वो ट्रेंच के उस साइड पे खड़ा था और आवाज़ें लगा रहा था, टॉन्ट कर रहा था मुसलमानों को. कह रहा था आओ मुझसे कोई लड़े, यू गाइज बिलीव इन जन्ना, लेट मी सेंड वन ऑफ यू टू जन्ना. टॉन्ट कर रहा था कि तुम लोग जन्नत पे बिलीव करते हो ना, आओ मैं तुम्हें जल्दी भेजता हूँ जन्नत में, तुम्हारी जन्नत में, आओ मुझसे लड़ो आके. Hazrat Ali, he was listening to these taunts, other Sahaba as well. He said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, let me go and end his arrogance. मुझे जाने दे. Prophet sallallahu alaihi wasallam smiled, he said, not yet. That man kept on taunting, kept on saying, until Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permitted, he said, now Ali, you go. और अली रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं और सहाबा कहते हैं कि अब हमें नहीं समझ आ रही फ़ाइट कैसे हो रही, क्योंकि वो ट्रेंच के अंदर उतर गए दोनों फ़ाइट करने के लिए, और मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, और हमें सिर्फ स्वॉर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, बस दैट्स इट. और हमारे दिल धक धक कर रहे हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, हज़रत अली जीतेंगे कि वो शख्स जो हज़रत अली को ना मार दे. एंड यू नो देन सहाबा हर्ड अल्लाहु अकबर की सदा, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम सो हैप्पी, क्योंकि ये साइन था कि हज़रत अली जीत गए. ही सेड तकबीर, ही सेड अल्लाहु अकबर, and Sahaba said takbir as well. And then when Hazrat Ali sallallahu anhu came back, Hazrat Umar sallallahu anhu said to him कि या अली आप उसका आर्मर ही ले आते, उस शख्स का आर्मर इतना एक्सपेंसिव है, हमारे किसी यूज़ आ जाता, वो इतना आर्मर पहनता है. तो हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said कि हज़रत उमर when I was fighting him, उसका आर्मर बार बार उतर रहा था और उसकी शर्मगाह एक्सपोज हो रही थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज हो रहे थे. तो मुझे शर्म आ गई, मुझे हया आ गई कि मुझे अपने एनिमी के साथ भी ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसका आर्मर नहीं उतारा. अल्लाहु अकबर. लुक एट द डिग्निटी ऑफ द मैन, लुक एट द हया ऑफ द मैन कि एनिमी का आर्मर भी नहीं उतारा कि वो नेकेड ना हो जाए, बिकॉज ये डेड बॉडी की बेहुरमती होगी कि वो नेकेड हो जाए. ऐसे लोग, ऐसे कैरेक्टर्स. सो आई लव अली रज़ियल्लाहु अन्हु. एंड देन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ क्या रवैया. उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत आयशा हमारी माँ हैं. तो जंगे जमल में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब फेस किया हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, इतनी डिग्निटी के साथ, इतनी रिस्पेक्ट के साथ पेश आई, इवन दो एट दैट टाइम शी वाज हिज ओपोनेंट एट दैट टाइम. अनफॉर्चुनेटली मुनाफिकीन की साजिशों की वजह से यहाँ तक बात पहुँच गई थी कि बैटल तक बात पहुँच गई थी.
اینڈ وین ہی فیسڈ ہر ہی لوورڈ ہز گیز, اور اتنی رسپیکٹفلی انہوں نے بات کی, اینڈ ہی سمپلی سیڈ کہ یہ امہات المومنین میں سے, ان کو بہت ڈگنیٹی کے ساتھ, بہت رسپیکٹ کے ساتھ واپس ان کے خیمے تک پہنچا کے آؤ. کین یو بلیو اٹ, the dignity of that man. And then حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ ان کا رویہ. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کے دوست تھے, اور تینوں نے کھیلا ہے آپس میں, اور تینوں بچپن سے ہی مسلمان ہو گئے تھے. when they were children they became Muslims. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت خلاف ہو گئے طلحہ اور زبیر. unfortunately after the demise and martyrdom of حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, منافقین نے جو سازشیں کی, صحابہ میں کچھ مسکنسیپشنز پھلائیں, تو بہرحال ان کا ایک ڈفرینس آف اوپینین تھا. ہسٹوریکلی یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ بھی انسان تھے. تو حضرت علی اور طلحہ اور زبیر میں کچھ انبن ہو گئی, ان دونوں میں, حضرت علی میں, اور وہ حضرت علی کے کافی خلاف ہو گئے انفارچونیٹلی. تو وین حضرت علی صلی اللہ عنہ فیس حضرت زبیر ان بیٹل فیلڈ, یہ جو جنگ جمل تھی, اس میں حضرت زبیر جب حضرت علی کے سامنے آئے, تو حضرت علی نے حضرت زبیر کو کس ڈگنیٹی کے ساتھ, کس وجاہت کے ساتھ, کس حیا کے ساتھ ایک بات کی. ہی سیڈ کہ زبیر, ڈو یو ریمبر ونس می اینڈ یو ور ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سو وٹ ڈیڈ رسول اللہ سے. حضرت زبیر نے سوچا, اینڈ دین ہی ریمائنڈیڈ ہمسیلف, ان کو یاد آیا, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی, اینڈ دین ہی سمپلی وینٹ بیک, تلوار چھوڑی اور واپس چلے گئے. اور وہ کیا بات انہیں یاد آئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں یہ بات یاد آئی کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اور علی کے ساتھ تھے, اینڈ ہی آسکڈ می, زبیر ڈو یو لو علی, اینڈ آئی سیڈ یا رسول اللہ آئی لو ہم لائک مائی بردر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبیر ون ڈے یو ول فائٹ ہم اینڈ یو ول بی رانگ. سبحان اللہ, پہلے سے ہمارے نبی نے بتا دیا تھا. So زبیر صلی اللہ عنہ when he heard it, look at the dignity of زبیر صلی اللہ عنہ کہ بیٹل فیلڈ میں ایگو نہیں سامنے آئی. جیسے ہی نبی کا حکم یاد آیا, جیسے ہی نبی کی بات یاد آئی, اسی وقت تلوار چھوڑی اور چلے گئے. And then a خارجی followed زبیر صلی اللہ عنہ and he killed him actually when he was offering salah. اس خارجی نے انہیں مارا, ان کے لمز کاٹ کے لایا, لمز حضرت علی کو پریزنٹ کیے کہ میں آپ کے دشمن کو مار دیا. حضرت علی اتنا روئے, حضرت علی جو ہے وہ اتنا افسوس کیا انہوں نے, اور کہا اس خارجی کو کہ میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں, کیونکہ آئی ہیو ہرڈ فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی زبیر کو مارے گا وہ جہنمی ہے. اور پھر ہسٹری کی بکس میں آتا ہے کہ وہ خارجی ایک سیکٹ تھا, ایکسٹریم سیکٹ تھا اس دور میں. تو وہ خارجی اتنا جو ہے وہ اپسیٹ ہوا یہ بات سن کے کہ ہی بیکیم سو ڈپریسڈ, ہی کمیٹڈ سوئسائڈ, کہ میرے سے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. امیجن. But look at the dignity of حضرت علی, look at the justice of حضرت علی صلی اللہ عنہ and the modesty. یہ بھی modesty میں آتا ہے, یہ بھی شرم اور حیا میں آتا ہے. And then حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ڈیڈ باڈی دیکھی بیٹل فیلڈ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, تو he kissed his forehead and he cried and he prayed to Allah, Ya Allah, when I meet my brother Talha in Jannah, please remove all the misconceptions from our heart. Allahu Akbar. کیا سنسیریٹی تھی, ہر چیز کے پیچھے سنسیریٹی تھی, بدلہ لینے کی چاہت نہیں تھی, ایگو نہیں تھی, انا نہیں تھی. کیا آج ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے نفرتیں, گرجز نکال دے؟ نو. جیسے اللہ کہتے ہیں نا, جنتیوں کو جب انٹر کیا جائے گا, آئی تھنک سورہ الاعراف میں, تو ان کے دل سے الغل ریموو کر دیا جائے گا. الغل مینز گرجز, وہ دشمنیاں, وہ سارے جو مسکنسیپشنز کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی تھی فیلنگس. So that is Hazrat Ali for you. What a great man. رضی اللہ تعالی عنہ. Then the modesty and dignity of عثمان غنی رضی اللہ عنہ. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said کہ صحابہ میں عثمان غنی سے زیادہ حیا والا کوئی نہیں. اور Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بار یہ جو پارٹ ہے اوپر والا, یہ جو شن جسے ہم کہتے ہیں, یہ انکورڈ تھا. انہوں نے کپڑا پہنا ہوا تھا, کپڑا تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا, تو شن ان کی تھوڑی ایکسپوز ہو گئی. ابو بکر آئے, انہوں نے شن کو کور نہیں کیا. عمر آئے, انہوں نے شن کو کور نہیں کیا. علی آئے, شن کو کور نہیں کیا. عثمان غنی آئے, شن کو کور کر لیا, اور کہا کہ عثمان سے تو اینجلز بھی شرم کھاتے ہیں. برادرز اینڈ سسٹرز, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے حیا والے ہوتے ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج میں حیا نظر آ جاتی ہے,
ان کی باڈی لینگویج میں وہ شرم اور وہ ماڈیسٹی نظر آ جاتی ہے, اور لٹرلی وہ ان کی نظریں آٹومیٹکلی جھک جاتی ہیں کسی فاربیڈن چیز کو دیکھنے سے, کیونکہ اندر حیا بہت انہیرنٹ ٹریٹ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو مزید برکت دے اور ہمیں بھی ویسا بنائے. تو ماڈیسٹی اینڈ ڈگنیٹی آف عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بچے کو دیکھا انہوں نے مسجد میں. بچہ جو ہے وہ بڑا ظاہر ہے پور بیک گراؤنڈ سے تھا, اس کے کپڑے اس کی حالت بتا رہی تھی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ وانٹیڈ ٹو ہیلپ دیٹ چائلڈ, لیکن وہ بچے کو برا فیل نہیں کرانا چاہتے تھے, اس کی ڈگنیٹی ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. دس از واٹ ہی ڈیڈ. ہی براٹ اے نیو شرٹ فار دا بوائے, اور اس شرٹ میں انہوں نے 10,000 درہم رکھ دیے. اس دور میں 10,000 درہم کی کیا ویلیو ہوگی آپ کی سوچ ہے. He placed 10,000 dirham in the shirt and he gave the shirt to the boy کہ بیٹے یہ شرٹ میں نے تمہارے لیے خریدی ہے. بچہ بڑا خوش ہوا, شرٹ کو گھر لے گیا. جب شرٹ کو تھوڑا ایکسپلور کیا تو شرٹ کے اندر سے 10,000 درہم نکلے, اور ماں باپ نے پوچھا یہ کہاں سے آئے. The boy smiled and said کہ I know. کیا ڈگنیٹی تھی, کیا حیا تھی کہ اگلے کو برا نہ فیل ہو جائے, اگلے کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو جائے. کہاں ہیں ایسے لوگ آج کل. مسلمان تو بدنام ہو چکا ہے, ویسٹ میں بدنام ہے. کام چور مسلمان مشہور ہے, اللہ معاف کرے. اموڈسٹ مسلمان مشہور ہے. عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا آج مسلمان مشہور ہے. اور یوتھ وہ کس لیے مشہور ہے وہ آپ سب کو بہتر پتہ ہے. بٹ جو ٹیلنٹ ہے اس یوتھ میں, جس دن یہ سیدھی ہو گئی تو پھر وہی بات ہے جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ایک شعر کہا نا. ابلیس نے جب کہا کہ ہاں ہے اگر مجھے ڈر تو ان سے ہے, آئی ایم افریڈ آف دیز پیپل. جس دن یہ شعر جاگ گیا تو پھر میری تو چھٹی ہو جائے گی. دس از دا ڈگنیٹی اینڈ حیا آف صحابہ. موونگ آن, لیٹ می ٹیل یو اندر حدیث اباؤٹ ماڈیسٹی, اور پھر انشاءاللہ فائنلی ہم ڈسکس کریں گے سم ویز ٹو لوور دا گیز, کیونکہ ہم پریکٹیکلٹی کی طرف آنا چاہتے ہیں. حیا کی تو بہت بات ہو گئی, لیکن اب کیسے آج کے فتنے کے دور میں کیسے ہم حیا والے بن جائیں, اس کی کچھ ٹپس میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, verily these lineages of yours cannot be used to disgrace anyone. تم سب آدم اور حوا کے بچے ہو, تم لوگ کسی کو ڈسگریس نہیں کر سکتے اپنی ذات پات کی بیسس پہ. You are all the children of Adam, going back to him equally and cannot be exceeded. No one is favored except by religion or good deeds. کوئی بھی اللہ کے ہاں فیور نہیں ہے, فیوریبل نہیں ہے سوائے اپنے گڈ ڈیڈس کے اور اچھے کردار کے اور اپنے دین کے. It is enough sin for a man. ایک انسان کے لیے یہ enough sin ہے to be vulgar, کہ وہ vulgar ہو, shameless, بے حیا ہو, miserly, کنجوس ہو, and cowardly, ڈرپوک ہو. These are very bad traits in a character. Number 1, vulgar ہونا, filthy language use کرنا, vulgarity کو پسند کرنا, vulgarity کو promote کرنا. Number 2, shameless ہونا, بے حیا ہونا. Number 3, کنجوس ہونا, miserly ہونا, پیسے خرچنا نہیں اچھے کاموں پہ, فضول کاموں پہ چاہے جتنے مرضی خرچ دینا, اور cowardly, ڈرپوک ہونا. We should avoid these 4 traits. And then Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ghafir, chapter 40, verse number 19, Allah says, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. بے شک اللہ جانتا ہے, اللہ کو علم ہے نظروں کی خیانت کا اور تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی بات کا. نظروں کی خیانت کیا ہے؟ اکثر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, نظریں گھما رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نوٹ نہیں کر رہا. اکثر لوگ گلاسز پہن کے نظریں گھماتے ہیں تاکہ کوئی نوٹ ہی نہ کرے. تو یہ جان لیں کہ اللہ کو نظروں کی خیانت کا پتہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو دلوں میں جو خیال چل رہے ہیں وہ بھی پتہ ہے. تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور دلوں کے خیالات کو پاک کریں. اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, ثلاثۃ لا تری اعینہم النار. 3 eyes will never be exposed to hell fire. 3 آنکھیں کبھی بھی ہیل فائر میں ایکسپوز نہیں ہوئی, یعنی یہ 3 لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. آئین حرست فی سبیل اللہ, ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاتی ہے. وآئین بکت من خشیت اللہ, ایسی آنکھ
جو اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے. وَأَعْيُنٌ غَضَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ, اور ایسی آنکھ جو اپنے آپ کو لوور کرتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے جو اللہ نے حرام قرار دیا. ایسی آنکھ جو میدان جنگ میں رکھوالا دے فی سبیل اللہ, ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے, اور ایسی آنکھ جو اللہ کی پامال, جو اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال نہ کرے, جو جھک جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی نظر عطا کرے, ہماری یوتھ کو ایسی نظر عطا کرے, آمین. Another hadith, Anas bin Malik radhiyallahu anhu reported the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, accept 6 deeds from me and I assure you acceptance into paradise. 6 اعمال کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. Number 1, when one of you speaks let him not lie. جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے. When one of you promises let him not break it. جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. Number 3, when one of you is trusted let him not betray it. جب کوئی امانت ہو امانت میں خیانت نہ کرو. Number 4, lower your gaze. اپنی نظر کو جھکا لو, اپنی نظر کو حرام چیزوں پہ مت ڈالو. restrain your hands from harming others. اپنے ہاتھوں کو روک لو دوسروں کو ہارم کرنے سے. and guard your chastity. اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو, اپنی حیا کی حفاظت کرو. بے حیائی والے کاموں سے بچو, پناہ مانگو, بے حیائی والی جگہوں کے پاس نہ جاؤ, گارڈ کرو. یہ حیا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے تمہارا ایمان ہے. اگر حیا گئی تو ایمان گیا. تو یہ ہمیں ترغیب لینی ہے اس حدیث سے. Then Al-Bahiki reported, Hatim al-Asam, may Allah have mercy on him, said, lusts are of 3 types. شہوت 3 قسم کی ہوتی ہے. lust in eating, lust in speaking and lust in gazing. guard your eating with confidence, your tongue with truthfulness and gaze with tears. سبحان اللہ. 3 طرح کی شہوت ہے, کھانے کی شہوت, بولنے کی شہوت اور آنکھوں کی شہوت. تینوں کی حفاظت کرو. کھانا اس طرح مت کھاؤ جیسے زندگی میں کسی کو لگے شاید پہلی بار آپ کھانا کھا رہے ہیں, یا اتنا آپ نے پیٹ میں ڈال لیا کہ کل کو جو ہے وہ آپ کو بہت سے مسئلے ہوں, اور دیکھ کر کھانا کھاؤ. لک ایٹ یور ڈائٹ وٹ یو آر ایٹنگ. اگر نوجوانی میں بہت سے ایسے کھانے کھائیں گے جو ڈیزائر کو ابھارنے والے, شہوت کو ابھارنے والے ہیں, تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. سو لک ایٹ یور ڈائٹ. نمبر 2, اسپیکنگ. زبان میں شہوت. زبان میں شہوت کیا ہے؟ اسکینڈلز ڈسکس کرنا, موویز کے وہ سینز ڈسکس کرنا, خواتین کو ڈسکس کرنا, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے وہ واقعات کو ڈسکس کرنا, اپنے جھوٹے موٹے واقعات کو ڈسکس کرنا, وہ سٹوریز سنانا فضول قسم کی ایک دوسرے کو. یہ شہوت ہے زبان کی, حرام ہے. اینڈ دین یور گیز وتھ ٹیئرز. اپنے گیز کی حفاظت کرو آنسوؤں کے ساتھ, اپنے گناہوں پہ رو, نادم ہو. And lastly, let me tell you these 2 quotes of Ibn al-Qayyim. He said, the eye is the mirror of the heart. ہماری آنکھ دل کا آئینہ ہے. If a person lowers his gaze, the heart will lower its desires and whims. اگر ایک بندہ نظریں جھکا لیتا ہے, نظروں کو کھلا نہیں چھوڑتا, اس کا دل, اس کا قلب اپنی ڈیزائرز کو, اپنی شہوت کو جو ہے ختم کر لے گا. But if a person looks, لیکن اگر وہ نظروں کو کھلا چھوڑ کے دیکھ لیتا ہے, the desire in his heart will be provoked. پھر بھڑک جائے گی ڈیزائر, شہوت بھڑک اٹھے گی, نفس الامارہ کھل کے سامنے آ جائے گا, اور پھر بچنا بہت مشکل ہوگا. So it all starts with the gaze. As Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam said, the glance is a poisoned arrow of Satan. Whoever lowers his gaze for Allah, he will bestow him with a refreshing sweetness which he will find in his heart on the day that he meets him. گلاس از لائک اے پوائزنڈ ایرو آف شیطان. جب آپ ایک پوائزنڈ ایرو پھینکتے ہیں نا کسی پہ اپنی گلاس کا, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت چیز نقصان دے گی, آپ کا دل پوائزن ہو جائے گا. اور جو کوئی اللہ کے لیے گلاس کو لوور کرتا ہے, قیامت والے دن وہ اپنے دل میں ایسی سویٹنس فیل کرے گا اللہ سے ملتے ہوئے کہ اس کی کیا ہی بات ہے. And then Ibn al-Qayyim rahimahullah said, whoever allows his eyes to roam freely carries his soul to the places of destruction. جو کوئی اپنی گیز کو فریلی چھوڑ دیتا ہے, وہ خود اپنے آپ کو ڈسٹرکشن کے ویز کی طرف لے جاتا ہے, ڈسٹرکشن میں فال کر جاتا ہے. اور ایسا ہی ہے, لوگ سلیوز بن چکے ہیں ڈیزائرز پہ, انہیں سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا. موبائل فون کے سلیوز بن چکے ہیں, امیجز کے سلیوز بن چکے ہیں, نکل ہی نہیں پا رہے ان چیزوں سے. پلیز لوور یور گیز, یو کین ڈو اٹ.
اپنے آپ کو یہ مت ڈیفنس میکنزم دے کہ میں بے بس ہو چکا ہوں, میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, میں تو اب کنٹرول ہی نہیں کر سکتا, لہٰذا اب میں یہی کروں گا. یہ شکست ہے, ذہنی شکست. جس بندے نے ذہنی شکست تسلیم کر لی وہ تو گیا. یو کین ڈو اٹ. اپنی گیز کو کنٹرول کریں. So now lastly, some tips to lower the gaze, means of helping to lower the gaze. Quickly, let's wind it up. Number 1, سب سے important, be conscious of Allah. اللہ سے رابطہ رکھیں. یہ سوچیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کے